Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और T20 वर्ल्ड कप में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है. आज बिग गेम इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया और ये मैच होगा सेंट लूसिया में 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से. और कौन जाएगा इस ग्रुप से आगे, इसका फैसला होगा इस गेम के बाद. जी, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. बासित भाई, शुरुआत आपसे करते हैं. ग्रुप 1 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच. ये दोनों टीमें, ऑब्वियसली इंडिया तो इस वक्त अनबीटन भी है, हारी भी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया को एक थोड़ा सा सेटबैक हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान. तो ये कैसा देखते हैं आप आज का मैचअप जो बन रहा है इनका? मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये. मेरी तो दुआ है बारिश हो जाए. क्यों? जो उन्होंने इंग्लैंड के लिए स्टेटमेंट दिया था ना, तो बारिश हो जाए और बांग्लादेश वाले बोले हम अपने नए लड़के खिलाएंगे. अब तो इम्कानात थोड़े कम होते जा रहे हैं. नहीं, मतलब देखे ना दुनिया कितनी छोटी है. अभी कोई एक हफ्ता पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये उसके बाद ये चीज सामने आ जाएगी आज अगर बारिश होती है तो. लेकिन अगर बारिश नहीं होती, मैच होता है, दोनों टॉप क्लास टीम है, मैच अच्छा होगा. जैसे आपने बताया 41 रन से जीतता है. अगर 41 तो बहुत ज़्यादा रन है, अगर जो भी जीते है, लेकिन I'll go with India. You'll go with India. शाहिद साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है इस मैच में बहुत सारी इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन आ गई है अब इस ग्रुप के लिए भी? जो भी रिजल्ट होगा अफगानिस्तान के पास अच्छा खासा चांस होगा. अगर अफगानिस्तान को यूं समझे 13-14 ओवर में भी रन्स करने होंगे अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए, तो दे विल गो फॉर इट. उनके जो दोनों ओपनर्स जिस स्टाइल से खेल रहे हैं, 3 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं, जबरदस्त स्ट्राइक रेट है दोनों का. बल्कि वो और भी ये कर सकते हैं कि मिडिल में से किसी को और ऊपर भेज के तेज रन रेट कर लें. इंग्लैंड ने 2 दफा किया. और जिस तरह बासित ने बात की, नेचर सजा दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को. उनकी एरोगेंस जो है, मिच मार्श ने टॉस गलत फैसला करने के बावजूद उन्होंने कहा अगर 3 टीमों ने कर लिया गलत फैसला या दूसरा फैसला तो हम उनके फॉलो नहीं करेंगे. इस तरह की बातें ऑस्ट्रेलियंस करते हैं. या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या दूसरी चीज एरोगेंस है. और नेचर उनको सजा देने जा रहा है. अगर बारिश हो गई, इसलिए कि वेस्ट इंडीज में बारिश का कुछ पता नहीं होता. कल तक ज्यादा थी, आज कम हो गई है. लेकिन एकदम से बारिश, जैसे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में बारिश हुई, ऐसे अगर बारिश आ गई और ऑस्ट्रेलिया फंस गया तो फिर वही वाली बात होगी जो उन्होंने स्कॉटलैंड वाले मैच में. बिल्कुल कामरान, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है. और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये ऐसी टीमें हैं जो हम इंग्लैंड से भी बार बार देख रहे हैं, जब वो एक स्टेप पीछे जाती हैं तो फिर जब बाउंस बैक करती है तो बड़ा कमाल का करती है. और ऑस्ट्रेलिया में भी ये सलाहियत है. वो भी अफगानिस्तान की जो शिकस्त है अफगानिस्तान के खिलाफ, उसको सही से हजम नहीं कर पाए होंगे. बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे. और आपको पता है ऑस्ट्रेलियन बड़ा स्ट्रांगली बाउंस बैक करते हैं और एबिलिटी भी है, टीम भी ऐसी है. और एक अच्छा मैच होगा. इंडिया भी नो डाउट अनबीटन है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, लेकिन उनके लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलियंस के लिए, विद गुड अच्छा रन रेट के साथ. तो फिर जाके मेरे ख्याल से वो क्वालिफाई करेंगे टॉप 4 के लिए. ये है, लेकिन एक चांस है अफगानिस्तान की टीम के लिए, वो अपना मैच जीते. उनके पिक्चर्स सामने आ जाएगी आज के मैच के बाद, तो उस हिसाब से फिर वो गेम प्लान बनाएंगे. अगर ये मैच अफगानिस्तान का पहले होता तो फिर वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कैसे मैच को लेके चलते हैं. तो आज मैच होने के बाद सामने आ जाएगी, सारी सिचुएशन सामने आएगी, उस हिसाब से वो गेम प्लान करेंगे. लेकिन टीम अच्छा खेल रही है अफगानिस्तान की. अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या करना है, जो गलतियां की हैं लास्ट मैच में, ज्यादा इजी लिया अफगानिस्तान की टीम को, अपना मेन बॉलर नहीं खिलाया, फील्डिंग देख लें, फिर टॉस जीत के जैसा डिसीजन लिया. उसके बाद मेरे लिए सरप्राइज था जो बैट्समैनों ने बैटिंग की है, जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो बड़ी पुअर थी. एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे सीजन प्लेयर, T20 स्पेशलिस्ट, मैच विनर, वो ऐसे रिलैक्स एटीट्यूड के साथ वो खेलेंगे. तो मेरे ख्याल से यही वजह कि अभी कर लेगा कोई आके, माइकल स्टोनिश कर लेगा, सब एक दूसरे पे छोड़ दे, मुझे लगा. लेकिन एरोगेंस जो उनकी है ना, इसलिए वो चैंपियंस भी है, वो लड़के खेलते हैं. तो मेरे ख्याल से उनमें एबिलिटी है. लेट्स सी कैसा मैच. बिल्कुल. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और ग्रुप 1 अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए अब तक स्मूथ सेलिंग रही है और इनका बाहर होने का चांस बहुत ही कम है. प्रैक्टिकली ये कहा जाए कि आगे बढ़ गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली शाहिद साहब इससे एग्री नहीं करेंगे. इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं क्रिकेट पे, कुछ भी हो सकता है. बांग्लादेश भी पहुंच सकता है. बांग्लादेश भी अगर इंडिया के लिए एक जबरदस्त जो मोटिवेशन होगी ना, वो ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया को यहीं से बाहर कर दे, सेमीफाइनल फाइनल में ना आए.
تو انڈیا کے لیے یہ بھی ایک بڑی زبردست موٹیویشن ہوگی اور اس کا پورا یوز کریں. اور پھر اس کے بعد انگلینڈ سے ہار جائے تو پھر مسئلہ ہی ختم. چاہے کچھ بھی ہو لیکن ایک ٹیم کو تو باہر کر دیں گے. انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا آسٹریلیا چانس لینا بھی نہیں چاہیے. انڈیا کی جگہ کوئی بھی ٹیم ہو نا وہ آسٹریلیا کو چانس نہیں دے گی کہ واپس آئیں. اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ باسط بھائی, آسٹریلین ٹیم از اے مانسٹر ان ناک آؤٹس, تو جب آپ کو موقع ملے ان کو باہر کرنے کا کر دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ آسٹریلیا میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا, جو شاہد بھائی نے کل بھی بات کری تھی کہ انہیں 20 رن کا زیادہ وہ تھا کہ 20 رن سے جیتنا تھا, 4 رن سے میچ جیتے تھے. تو اپنے گراؤنڈ میں بھی یہ نہیں پہنچ سکے تو آپ دیکھیں ٹورنامنٹ انگلینڈ جیتا. اب یہاں پہ اگر یہ پہنچ جائیں گے تو تینوں ٹیموں کو پریشانی ہوگی کہ یہ ایسی ٹیم ہے, جو بھی 3 ٹیمیں ان کو پریشانی ہوگی بھائی یہ تو ڈینجرس, بہت ڈینجرس ہے. اور انگلینڈ انڈیا والا جو سیمی فائنل وہاں ہوا تھا ایڈیلیڈ میں, جو انڈیا بڑا بری طرح 10 وکٹوں سے آ رہا تھا, فرق یہ ہے کہ اب بمراہ ہے, پچھلے میچ میں بمراہ نہیں تھا. بمراہ از دی ڈفرنس obviously. ایک چیز یہ بھی ہے ابھی کیا ویسٹ انڈیز, اپنا ویسٹ انڈیز بولوں سوری, افغانستان کل دوسری باری لے گا. یہ ایک بڑا سوال ہے. وہ اپنی پہلی بیٹنگ میں کمفرٹیبل ہے, وہ پہلی بیٹنگ میں اور سیکنڈ بالنگ میں. دوسری باری میں تو جیتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. دوسری باری میں ٹارگیٹ بھی تو آ جائے گا, وہ بالکل وہ سامنے آئیں گے. وہ یہی کوئی بھی ٹیم ہو اگر سپوز آج آسٹریلیا جیت جاتا ہے, بالکل صحیح بات کی ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ ہم پہلی بیٹنگ کریں. وہ اگر کسی نے رن ریٹ کے ساتھ پہنچنا مینٹین کرنا تو وہ دوسری باری لے گی, کوئی لینا پڑے گی. نارمل میچ نہیں ہے نا, ٹاس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اگر وہ سیکنڈ بالنگ بھی کریں گے تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کو کتنے رنز تک ریسٹرکٹ کرنا ہے اور وہ پھر کوشش کتنے رن سے جیتنا ہے, وہ آج کی بات پتہ چل جائے گا. پہلے دوبارہ سے سپر 8 کا جو گروپ 1 ہے اس کا پوائنٹس ٹیبل لگائیے اسکرین پر, جس میں آپ کے سامنے کہ آج میچ ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا سینٹ لوشیا میں, اور پھر کل جو گیم ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کا کنگز ٹاؤن سینٹ ونسنٹ میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہاں بارش ہوتی ہے تو افغانستان کو صرف اپنا میچ جیتنا ہے, اور بنگلہ دیش اگر افغانستان کو ہرا دیتا ہے تو آسٹریلیا تھرو ہو جائے گا. ایسا ہی نیٹ رن جائے گا ظاہر ہے. ہاں, جتنے بڑے مارجن سے ہرائے گا بنگلہ دیش افغانستان کو, آسٹریلیا کو, آلدو کہ افغانستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ ابھی بھی مائنس میں ہے. ان کو آسٹریلیا انڈیا سے ہارے تھوڑے اچھے مارجن سے, اور پھر یہ اپنا میچ جیتے اچھے مارجن سے. بالکل صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے بعد فوراً سے گروپ 2 بھی دیکھ لیتے, کیونکہ گروپ 2 کا تو فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ نے ٹاپ کیا ہے اور انگلینڈ دوسرے نمبر پہ رہا ہے. دونوں ہوسٹ نیشنز آؤٹ ہو گئی ہیں, ویسٹ انڈیز اینڈ یو ایس اے. جی, یو ایس اے کا نام آپ نے لے لیا تو ہمیں پاکستان یاد آ جاتا ہے. ہماری ٹیم کو نہیں, ہماری ٹیم کو خراب کر دیا انہوں نے. ہماری ٹیم ڈفرینٹ کھیلتی ویسے, ہماری پہلے تو ساری ٹرافیاں جیت کے آ گئے اور انہوں نے کیا خراب کر دیا. ہم ویسے سیمی فائنل میں پہنچتے ہم لوگ, پتہ ہے ویسٹ انڈیز میں ہمیں چھوٹ کر دی کنڈیشن, جو تیسرا اسپنر ابرار تھا نا اس کو یہاں کھلاتے, تو جب وہاں نہیں کھلایا تو یہاں تک پہنچے نہیں, وہاں کھلا لیتے تو یہاں پہنچ جاتے. کامران, اوور آل ابھی یہ دوسرے گروپ کے جو دونوں میچز ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں, کیونکہ ویسٹ انڈیز نے بہت غلطیاں کی جس کی وجہ سے وہ باہر ہوئے. ڈیفینیٹلی بہت غلطیاں کی ہیں. بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں, شے ہوپ نے پہلا بال ہی کیسے کھیلا, کیچ ہوا. اس کے بعد پھر کائل میلز کھیل رہا تھا, سیٹ ہوا تھا. پتہ بھی ہے کہ وکٹ یہاں پہ 180 والی 190 والی نہیں ہے, آپ لے کے جائیں 150 تک, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا. تو میرے خیال سے رسل کا رن آؤٹ ہونا بہت زیادہ ٹرکی تھا. کامران آپ وہ ریزنز بتا رہے تھے ویسٹ انڈیز کی پور پرفارمنس کا, اور ساتھ ساتھ یہ نکلس پورن پہ اور شاہ ہوپ پہ ذرا زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے میرا خیال ہے. بالکل نکلس پورن پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے, اور میرے خیال سے جیسے وہ کھیلا, پہلا بال ہی ایڈم اکرم نے کیا اور بڑی ہٹ مارنے چلا گیا. میرے خیال سے 1-2 بال دیکھ لے, اس کو پتا ہے کہ میں یہ انفارم بیٹسمین ہوں, سب سے زیادہ چھکے بھی مارے ہوئے ہیں, تو میں جتنی دیر وکٹ پہ رہوں گا اتنا اچھا ہوگا. تو بالرز بھی گھبرائے ہوں گے, اتنی زبردست فارم میں ہے. تو میرے خیال سے بڑا میچ تھا, لمبا جاتا تو ڈیفینیٹلی ویسٹ انڈیز کی ٹیم 150-160 کر لیتی, تو مشکل ہونا تھا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے لیے. اس کے بعد پھر چیز کو چانس ملا 11 رنز پہ, کیچ نکلا اس کا, 50 کیا, وہاں پہ اس کا آؤٹ ہونا جلدی, وہ پریشر میں آیا. پھر رسل کا رن آؤٹ ہونا, تو میرے خیال سے تھوڑی رسپانسبلٹی دکھاتے تو ڈیفینیٹلی یہ ویسٹ انڈیز کو میچ جیتنا چاہیے تھا. ہوم کنڈیشن, کراؤڈ سامنے, پھر ایک کانفیڈنس, بالنگ بھی اچھی, بیٹنگ بھی اچھی فارم میں, تو میرے خیال سے شمسی کو کریڈٹ جاتا جیسے اس نے بالنگ بالکل جاتا ہے. باسط بھائی ایسا لگ رہا تھا ایک پوائنٹ پہ کہ
چوکرز آج پھر چوک کر جائیں گے. انہوں نے اس بار ذرا اپنے نفس پہ قابو رکھا, رنز بھی اتنے نہیں تھے لیکن پھنس تو وہ رہے تھے اینڈ میں جا کے. وہ جو کلاسن نے ایک ہی اوور میں 20 رن بنائے نا موتی کے, اس نے بہت بڑا فرق ڈالا ہے کہ ایوریج بھی نیچے آیا. حالانکہ ایک ٹائم پہ ایسا لگا جہاں پہ اپنا ملر جو بولڈ ہوا تھا نا, میں نے اب بچت نہیں ہے, کیونکہ جس میں آج چیز نے بہت اچھا بال کیا, بہت اچھی, یا انہوں نے بیٹ شاٹ مار دیے, چاہے وہ اسٹربز ہو یا مہاراج تو چلے نیچے تھا, لیکن ملر کے آؤٹ ہونے پہ ایسا لگا تھا کہ شاید یہ چوک کر جائیں گے. لیکن کریڈٹ دینا چاہیے جی, جس طرح یہ اپنا ان کا لیفٹ آرم فاسٹ بولر کیا نام ہے, ہینسن, مارکو ینسن, وہ اس نے جو 21 رن کرے بڑے وائٹل. رباڈا کا کور ڈرائیو دیکھا تھا میں آنے کے بعد, ملا دے بابر کے ساتھ, کہہ دے بارش سے بھی تھوڑا ٹیمپو بال گیلا ہو گیا. ورنہ اگر بارش نہیں ہوتی تو ویسٹ انڈیز اگر رن تھرو کر جاتا اسی وقت 1-2 وکٹیں اور گر جاتی تو میچ ختم ہو جاتا. بارش کی وجہ سے تھوڑا ان کا ٹیمپو ختم ہوا, اور کراؤڈ کے لیے, ہاں بالکل, اور کراؤڈ کے لیے بھی بڑا مطلب ڈس ہارٹننگ ہے کہ جس طرح پارٹی کرتے ہیں نا ویسٹ انڈیز کے کراؤڈ, وہ سیمی فائنل اور فائنل کو بھی بڑا کلرفل بنا دیتے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیمی فائنل میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. زیادہ تر انڈیا کا کراؤڈ ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ معافی چاہتا ہوں, مس فیلڈنگ ہوئی پولارڈ سے نا, اپنا پولارڈ بول رہا ہوں, اپنا یہ کلکٹا رسل سے. چاچا میاں نہیں ہوتے جو ہم جنہیں چاچا بولتے, وہ باہر سے آواز دے رہے تھے, دونوں ہاتھ سے پکڑو, دونوں ہاتھ. یہ جنون ہے وہاں پہ. نہیں جنون وہاں پہ ٹھیک ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم نہیں پہنچی, کوئی بھی ٹیم ہوگی وہ کراؤڈ وہاں پہ آئے گا, ایسے ہی وہ چل کرے گا, انجوائے کرے گا, ٹیموں کو ویسٹ انڈیز کراؤڈ کو چاہیے اپنے ٹکٹ دوسری ٹیموں کے فینس کو بھیج دیں بڑے پیسوں میں. لیکن بڑی بات ہے, دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے بڑی محنت کی ہے, ٹیم بنائی ہے, کپتان چینج کیا, ایڈم آکرم آیا, تو ایک رزلٹ پوزیٹیو آئے ہیں. بالنگ بڑی اچھی ہے, کمپلیٹ بالنگ ہے ان کے پاس, آپ دیکھیں بیٹنگ بھی اتنی زبردست ہے. تو یہی ایک کامیاب ٹیم کی نشانی, اور اپنے سے میرے خیال سے لیبر جو لگا چوک کرنے کا وہ آج ختم کر دیا انہوں نے سیمی فائنل میں پہنچ کے. بالکل. کامی نے جو بات کری نا پورن کے شاٹ کی, اس کو یہ دیکھنا چاہیے, ایک تو وہ کپتان رہ چکا ہے, سینئر پلیئر ہے, اور یہ مائز آج پہلا میچ کھیل رہا تھا اور شاہی ہوپ آؤٹ ہو گیا تھا, تو اس کو پچ پہ رہنا چاہیے تھا. صحیح, وہ آؤٹ ہوا, پھر آپ ان کے جو کپتان ہے پاول وہ آؤٹ ہے, رادرفورڈ 0 پہ آؤٹ ہوا, تو وہاں سے تو پرابلم. مطلب ان کے رن بننا آج بہت ہی مشکل تھا, کیونکہ کپتانی اچھی کری جو پورن کا شاٹ از ایکویلنٹ ٹو ڈیوڈ وارنر کا شاٹ. ابھی پہلی بال, ابھی پہلا اوور کرا رہا ہے, ابھی اس کو 2-4 بالیں دیکھ لو, اور وہ بھی نہیں دیکھا. شین رادرفورڈ اسی طرح آؤٹ ہوا. رسل جو ایک ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے, اگر اس کے بلے پہ بال آتی تو وہ 30-35 رن بڑا کوئک فائر بنا دیتا, رن آؤٹ ہو گیا. تو اس طرح کی غلطیوں سے ویسٹ انڈیز اسی وجہ سے وہ باہر ہے. اور ایک آپ کو سٹیٹ دکھاتے ہیں, نو ہوم ایڈوانٹیج. تو ورلڈ کپ میں ہوسٹ نیشنز کی پوزیشن کیا رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور سب سے پہلے 2007 میں ساؤتھ افریقہ سپر 8 تک, 2009 میں انگلینڈ سپر 8 تک, 2010 میں ویسٹ انڈیز سپر 8 تک, 2012 میں سری لنکا رنر اپ, 2014 میں بنگلہ دیش گروپ سٹیج, 2016 میں انڈیا سیمی فائنلز, 2021 میں انڈیا گروپ سٹیج, 2022 میں آسٹریلیا گروپ سٹیج, اور 2024 میں یو ایس اے اینڈ ویسٹ انڈیز ان سپر 8. تو ہوسٹ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملا ہے کبھی بھی T20 ورلڈ کپ میں. کامران, اتنے سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوا کبھی. دیکھیں بالکل ایسے ہی, اس پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو آئی سی سی کبھی پاکستان کو بھی T20 ورلڈ کپ دے کے دیکھے پھر پاکستان ٹیم کیسے کھیلتی. یہی ٹیم رہے گی اب ہوسٹ کرنے والی T20 ورلڈ کپ میں. آسٹریلیا نے کر لیا, ویسٹ انڈیز نے 2 بار کر لیا, انگلینڈ نے 2 بار کر لیا, ساؤتھ افریقہ نے کر لیا, صرف انڈیا نے کر لیا, سب نے کر لیا. اب پاکستان کی میرے خیال سے پاکستان کو فائٹ کرنی چاہیے. جیسے اچھا کیا آپ نے یہ سارا دکھایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان 2031 تک تو اناؤنس ہو ہی چکا ہے. چلے آگے ہونا چاہیے. اب پاکستان کو بھی آئی سی سی ٹرافی ملی ہے اور ایشیا کپ ملا ہے, سب ساری ٹیمیں آ رہی ہیں, تو اب T20 ورلڈ کپ بھی یہاں ہونا چاہیے, ہمیں ہوسٹ کرنا چاہیے. 31 کا جیسے شاہد بھائی نے بتایا, مجھے لگتا ہے T10 جب ہوگا تو ورلڈ کپ پاکستان میں ہوگا. اچھا, یہ ابھی سے آپ بتا رہے ہیں. ہاں, T10 تو آنی ہے یار, اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے. جس طرح T20 آیا ابھی T10 آ جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا.
آئندہ آنے والے T10 4-5 سال لیگ تک رہنا چاہیے. آپ کے دل میں جو بات ہے نا وہ پوچھے. کچھ سوچ رہے ہیں نہیں آپ کی سوچ میں نے پڑھ لی ہے. نہیں میں نے کہا ابھی پہلے T10 ہو تو جائے پھر اس پہ بات کریں گے کہ کہاں ہو تو گئی ہے, دبئی میں شروع ہو گئی ہے یار, ہر چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے. اچھا تو شاہد صاحب ابھی تک کی سچویشن دیکھ کے جو ابھی لائن اپ بن رہا ہے, ابھی ایک ہی ٹیم کا فیصلہ باقی رہ گیا ہے کنسیڈرنگ کہ انڈیا پہنچ جائے گا, تو یہ لائن اپ کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ اگر انڈیا جیتے گا ٹاپ کرے گا تو ان کا انگلینڈ سے ہوگا اور ساؤتھ افریقہ اس ٹیم سے کھیلے گا. ساؤتھ افریقہ کو ریلیٹیولی مطلب ایک آسان حریف مل سکتا ہے. انڈیا ورسز انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ ورسز جو بھی ٹیم آئے گی. اگر آسٹریلیا آئی تو پھر ظاہر ہے وہ ریلیٹیولی آسان نہیں ہوگی, لیکن اس دفعہ اللہ کرے ایسا ہو ہی جائے کہ ساؤتھ افریقہ جو چوکرز بھی ہیں انہوں نے کوئی ٹورنامنٹ بھی نہیں جیتا. 1998 میں جب یہ چیمپئنز ٹرافی ICC ناک آؤٹ ٹورنامنٹ کہلاتی تھی تو یہ بنگلہ دیش میں جیتے تھے. اس وقت جاک کالس اور گریم اسمتھ اور یہ سارے پلیئر کھیلتے تھے. اس کے بعد سے تو یہ بالکل یعنی انڈر اچیور ہے, ہیوجلی انڈر اچیو انہوں نے کیا ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ ہیوجلی انڈر اچیو نیوزی لینڈ نے کیا ہے. لیکن نیوزی لینڈ پچھلے کچھ سالوں میں سیمی فائنل یعنی اچیو نہیں کر سکے, وہ ٹرافی نہیں جیت سکے, وہ صرف 2000 میں چیمپئنز ٹرافی جیتے. ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تھا 50 اوور کا, اس میں نیوزی لینڈ ہی باہر ہے نا, باقی تو سیمی فائنلسٹ وہی 3 ٹیمیں. کون تھی؟ ساؤتھ افریقہ, انڈیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. تو صرف نیوزی لینڈ ہی باہر ہوا ہے. نیوزی لینڈ تو 2014 کے بعد سے ہر وائٹ بال ٹورنامنٹ دس از انگلینڈز 4th کنسیکیوٹیو سیمی فائنل. انگلینڈ ان کی ٹیم انہوں نے بہت 2015 کے ورلڈ کے بعد سے انہوں نے جو اپنی ٹیم چینج کی ہے اور اپنا اسٹائل چینج کیا وہ کمال کا ہے. کل ایک بڑی زبردست چیز ہوئی, 1 اوور میں 4 وکٹیں, کرس جارڈن کی ہیٹ ٹرک بھی ہوئی اسی میں. یہ اوریجنل ہوئی ہے, یہ اوریجنل ہوئی ہے, یہ 2 اوور میں نہیں ہوئی نا. ہاں اچھا آپ 1 اوور میں مان رہے ہیں ڈیلیوریز کی بات ہے. تو ہیٹ ٹرکس ان T20 ورلڈ کپ وہ بھی دکھا دیتے ہیں, جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا. اوپر کی ساری تو ہم نے بتائی تھی کہ آپ کو 2007 کے بعد اگلی ہیٹ ٹرک 2021 میں ہوئی تھی, اور پھر 22 میں 2 ہوئی اور 24 میں 3, جس میں سے 1 دن میں 2. تو پیٹ کمنس کی ٹیسٹ میچ میں اس طرح کی بھی ہیٹ ٹرک ہے کہ ایک بالر نے ایک بال آؤٹ کیا اور پھر اگلے اس کے بعد نہیں, اس کے بعد اگلے اوور میں کیا اور اننگز ختم ہو گئے, پھر اگلی اننگز میں کی. اب میرا خیال ہے وہ چیز اس کو ابھی بھی ہے یہ کنٹینیو. اگر کنسیکیوٹیو ڈیلیوریز میں ہوگی تو میچ ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا. پہلے وہ بھی کاؤنٹ ہوتا تھا, پہلے آپ کے اگلے میچ کی پہلی بال پہ بھی اگر وکٹ ہو جائے تو وہ بھی ہیٹ ٹرک کاؤنٹ ہوتی تھی. خیر اینی ہاؤ, کرس جارڈن واٹ اے ورلڈ کپ ہی از ہیونگ. زبردست, میرے خیال سے یہ ریل ٹیم مین ہے. جب بھی کھلائیں اس کا ایٹیچیوڈ, فیلڈنگ میں آپ دیکھ لیں, بالنگ میں دیکھ لیں, بیٹنگ میں دیکھ لیں, یہ ایسی انرجی ٹیم میں پیدا کرتا ہے نا, ہماری زلمی ٹیم میں بھی رہا. آنیسٹلی یہ ایسے کم ہی ہم نے پلیئرز دیکھے ہیں جو ٹیم کے لیے کھیلے یا نہ کھیلے, ایفرٹ اس کی وہی رہتی کہ ٹیم کے لیے کچھ نہ کچھ کروں, کھیلوں نہیں 12th مین فیلڈنگ میں چلا جاؤں, اچھا کیچ, اچھا رن آؤٹ کروں. یہ میرے خیال سے بڑی زبردست اس نے بالنگ کی. میں حیران ہوں, پچھلے 2-3 میچز نہیں کھلائے, ریز ٹوپلی کو کھلا رہے ہیں, مارک ووڈ کو کھلا رہے ہیں, لیکن یہ ان کے پاس ریورس سوئنگ بھی کرنے والا ہے, بیٹنگ میں بھی رنز کرنے والا اور فیلڈنگ میں ایک جان آ جاتی ہے. تو میرے خیال سے ڈیزرو کرتا ہے ہیٹ ٹرک کرنا, اور زبردست ہیٹ ٹرک کی ہے. جی کامی ریورس سوئنگ کرتا ہے. ہاں جی بالکل, دیکھی نہیں آپ نے جیسے بولڈ کیے لیگ بھی. آؤٹ فیلڈ کا ایکسٹراڈنری فیلڈر ہے, بہت ہی کمال. اپنی ایک دفعہ پوری اپنی ٹیکنیک بتائی تھی کہ میں آؤٹ فیلڈ میں جب فیلڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کس طرح گیند پہ نظر رکھتا ہوں, وہ ایک کمال کی چیز ہے. اور یہ اوور دا ایئر اسٹیبلش کرتے ہیں, آسانی سے اسٹیبلش نہیں ہوتی. اتنی فیلڈنگ اسکلز اور اتنی فیلڈنگ ڈرلز کرنا کہ میچ سے پہلے ڈرلز کرنا, وہ کمال کی بات ہے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا, ٹیم میں نہیں کھیل رہا ہوتا تھا, میچ سے پہلے اکیلا ہی فیلڈنگ کر رہا ہوتا تھا, باؤنڈری کی جو کیچز ہیں وہ کر رہا ہوتا تھا, رن آؤٹ کی ڈرل کر رہا ہوتا تھا. میچ کے بعد بھی یہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, جان لگا رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت ورلڈ کرکٹ میں سیف ہینڈ ہے یہ فیلڈنگ میں, کیچنگ اس کے پاس جائے گا, اور باؤنڈری پہ جیسے مڈ آن جا رہا ہوتا ہے تو ڈیپتھ بالنگ میں, اور ریورس سوئنگ جیسے باسط بھائی نے کہا ہے ڈیپتھ بالنگ کرتا ہے. آئیڈیا اس کو بالنگ کرنے کا کل بھی ہم نے دیکھا, ہمیشہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. T20 انٹرنیشنل کہیں پہ بھی کھیل رہا ہو, لیگ کرکٹ کھیل رہا ہو, ریورس سوئنگ اس کو کرنی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. موونگ آن, اب ہم اپنے سیگمنٹ آس ایکسپرٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور آس ایکسپرٹ میں جو ہمارا پہل ہے وہ عبداللہ نے کیا ہے, اور عبداللہ نے سوال کیا بھی کامران سے ہے. میرا کامران بھائی سے سوال ہے کہ 2024 کا بیسٹ وکٹ کیپر اس ورلڈ کپ کا آپ کو کون لگتا ہے, کس کو سمجھتے ہیں, اور رضوان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں. تو رضوان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں, میں باسط بھائی کی طرف آئے گا. آپ بتائیے اس ورلڈ کپ کا بیسٹ وکٹ کیپر آپ کو کون لگا؟
کہ مجھے اس وقت بیسٹ وکٹ کیپر پنت لگا. پنت لگا ہے. ہاں اس نے کیچز بڑے زبردست پکڑے ہیں, اتنا ایزی نہ تھا اس کے لیے, اتنی سیریس انجری کے بعد آ کے کھیلنا, اور وکٹ کیپنگ اس نے بڑی زبردست کی. اور رضوان کا آپ کہیں کہ پاکستان کا بیسٹ وکٹ کیپر ہے, وہ کھیل رہا ہے, زبردست ہے, بیٹسمین ہے, وکٹ کیپر ہے, کوئی میچ نہیں ہے اس کا اس وقت. بالکل صحیح ہے. تو کامران کا کہنا ہے کہ پنت, عبداللہ نے سن لیا ہوگا کہ پنت ان کو اس ورلڈ کپ میں سب سے اچھے وکٹ کیپر لگے. ساتھ ساتھ اس ورلڈ کپ میں ڈی کاک نے اپنے وکٹوں کے پیچھے 100 شکار مکمل کر لیے. کل بھی میں نے بات بولی تھی کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. ٹیسٹ میچز سے اور 50 اوور کی کرکٹ سے فرنچائز کرکٹ پہ زیادہ فوکس کرا ہوا ہے. ایسا پلیئر ہے ہی ہے کہ ابھی سرو کر سکتا ہے اپنے ملک کو, کیونکہ ان کے پاس کلاسن جو ہے وہ بھی وکٹ کیپر ہے, وہ فرنچائز میں وکٹ کیپنگ کرتا ہے. لیکن یہ بہتر ہے, ڈیکاک جو ہے بہتر ہے, لیکن اپنا فیصلہ ہے اس کا. لیکن فرنچائز کرکٹ زیادہ کھیلنے کے لیے زیادہ فوکس اس نے اب وہاں پہ کر لیا. میں نے پنت کا اس لیے بولا کہ کافی عرصے کے بعد وہ آیا, ڈیکوک کھیلتا ہوا آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ میچ کوئی نہیں اس کا اس وقت پوری ٹیموں میں. ایک نیا پلیئر آیا جو اتنی سیریس انجری کے بعد آئے نا, اس کی محنت دیکھیں. پاکستان کے خلاف جو اس نے کیچز پکڑے ہیں, ٹھیک ہے کل پہلے بنگلہ دیش کے خلاف ایک کیچ نکلا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں بڑی زبردست وکٹ کیپنگ اور انرجی لیول بڑا زبردست. اس طرح سے کم بیک کرنا, آنا, بیٹنگ میں بھی پرفارم کرنا, کیپنگ میں بھی, اور فٹ ہو کے بھی آیا. آپ دیکھیں لین ہوا ہوا تھوڑا. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا اس نے کم بیک کیا ہے آئی پی ایل میں بھی اور یہاں پہ بھی. لیکن میں پنت کے ساتھ ساتھ بٹلر کو بھی کہوں گا, جس طرح اس نے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں کیپنگ کی ہے, ڈیکاک کا زبردست کیچ لیفٹ سائڈ پہ, اور پھر کلاسن کا رن آؤٹ, بھاگ کے جانا, گلو اتارنا, اور پھر بالنگ اینڈ پہ تھرو کر کے رن آؤٹ کرنا. تو پنت اور اس کے ساتھ ساتھ بٹلر. بالکل ٹھیک ہے. شاید بھائی سے ایک سوال ہے, شاید کبھی آپ نے سنا ہوگا ورلڈ کپ میں 22 دفعہ ایسا ہو گیا کہ ٹیمیں آؤٹ ہو گئی 20 اوور میں. ہاں یہ تو 14 دفعہ پہلی باری میں انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا, باسط نام ہے ان کا, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ زیادہ ہائی سکورنگ نہیں ہوں گے اور ٹیمیں آؤٹ ہوں گی. تو یہ مطلب یہ میرا خیال ہے جتنے بھی آئی سی سی کے ایونٹ ہوئے ایسا نہیں دیکھنے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا, 50 اوور میں نہیں دیکھا ہوگا. چلو ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار بولرز کو بھی خوش ہونے دیں, بولرز کو بھی خوش ہونے دیں. ہر ٹائم بیٹسمین آفٹر دس آئی پی ایل بہت ضروری تھا کہ بولرز کو بھی. نیو یارک میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے, نہیں ہر جگہ کہیں نہیں. دیکھیں ہونے دیں, 9 ورلڈ کپ 8 ورلڈ کپ میں بیٹسمینوں نے ڈنڈے مارے نا بولروں. صحیح بات ہے. تو بولروں کی موجیاں لگ رہی ہیں تو لگنے دیں. ریٹائر ہونے کے بعد ہی کہہ سکتا ہے. نہیں میں پہلے بھی کہتا تھا, میں یہ بھی کہتا تھا کہ ہماری پی ایس ایل کی باؤنڈریاں بڑی چھوٹی ہیں, ہمیں 75-80 میٹر کی کرنی چاہیے. وہ نہیں سنتے تھے کیونکہ ہمیں پتا کہ انٹرنیشنلی گراؤنڈز بڑے ہیں, ہمیں یہاں پہ یوز ٹو ہونا چاہیے. فائنلی انہوں نے 6 سال کے بعد کیا. اور اس آئی پی ایل کے دوران وراٹ کوہلی نے بھی کہا تھا کہ میں سمپیتھائز کروں گا بولرز کے ساتھ. بہت صرف چھکا چوکا گیم نہیں ہے, بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے. 287 پھر اس کے بعد والے میچ میں 275. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ بات پاکستان کرکٹ کی. پی سی بی نے جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بڑی امپورٹنس دی ہے, اس پر بات کریں گے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ گلیڈ ٹو ہیو یو بیک ونس اگین ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کو شرط رکھ دیا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے تو ہی ٹیم میں آئیں گے. شاہد صاحب, یہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک بڑا اجلاس ہوا آج اور بڑی دیر چلا, کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں پاکستان کرکٹ کی اگر نبض کو پکڑنا ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ کو صحیح کرنا ہے. اور اچھا لگا کہ آج جو بڑا کمپریہنسو ایک اجلاس ہوا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ضروری اگر سارے پلیئروں کے لیے کر دیں. اور نمبر 2 جو بات اس پریس ریلیز میں سب سے اچھی لگی کہ ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ اور اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں گیپ کم کرنا ہے. یہی ہمارے پرابلمز ہیں. اگر ان پرابلمز کو پراپرلی ایڈریس کر لیا جائے آنیسٹی کے ساتھ, پیشن کے ساتھ, ڈگنیٹی اور کنسسٹنسی کے ساتھ, تو ہماری کرکٹ اچھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے باسط بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں سننے میں کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں, کیا امپلیمنٹ ہو پائے گا؟ جب ہوں گی جب جواب دوں گا. ابھی کیا کریں ہم؟ بات جس طرح آپ نے بات بولی میں نے سن لیا, جب امپلیمنٹ ہوگی جب جواب. تو آپ کو لگتا ہے نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال. اچھا, ریزن کتنے کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں ایک ندیم خان کے علاوہ؟ نہیں, ندیم خان تو مطلب دوسری گورنمنٹ کے آدمی تھے نا جو بیٹھے ہوئے. پہلے کرکٹر تو بٹھائیں, وہ آپ کو زیادہ اچھی سجیشن دیں گے یا وہ دیں گے جنہوں نے کبھی بیٹ کو نہیں پکڑا؟ چیئرمین صاحب کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگ, بس اتنا کہوں گا. کامران,
دیکھیں میرے لیے تو ہر چیئرمین آتا ہے یہی نعرہ لگاتا ہے ڈومیسٹک ہم لوگ بہتر کریں گے, اسٹینڈرڈ بہتر کریں گے اور پرفارمنس بیس لڑکے کھیلیں گے اور تینوں فارمیٹ کھیلیں گے تو ہم سلیکشن کریں گے. آپ کے سامنے ابھی 2 دن پہلے شاہین کی ٹیم اناؤنس کی ہے, کئی لڑکے مس کیے ہیں جو پرفارمر ہے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے, وہ لڑکے نہیں ہیں ٹیم کا حصہ بنے. اور ڈومیسٹک کرکٹ میرے خیال سے یہ صرف عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے اس 2-3 دن. اچھا آپ کو لگ رہا ہے تو آپ بھی تو اپنا ویو دیں نا, پھر آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا تو کام ہے سوال پوچھنا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے جیسے ہر ٹاک شو میں اور ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بہت زیادہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا. یہ سن کے مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے 6-7 سال سے جو ڈومیسٹک کرکٹ کا حال کیا ہے, کتنے چیئرمین آئے ہیں, سب نے آ کے یہی بات کی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم نے بہتر کرنا, لیکن آتے ہیں لیکن مزید سٹینڈرڈ نیچے لے جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جیسے باسط بھائی نے کہا جب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ دیں گے, اپریشیٹ کریں گے, لیکن وہ اس کے لیے زیادہ کرکٹ کرانے سے ٹیلنٹ سامنے نہیں آئے گا. کہ 1000 میچ اگر ایک سال میں ہوتے ہیں تو آپ 10,000 میچ کرا دیں تو اس سے ٹیلنٹ نہیں آتا ہے میرے بھائی, ویسٹ آف منی ہوتا ہے. بالکل صحیح, سوچ والی چیزیں ہوں تو یہ پرفارمنس بیس ٹیم بنتی نا تو یہ ورلڈ کپ میں کوئی کافی چینجنگ ہو سکتی تھی. بالکل ایسے ہی مین چیز یہ ہوگی کہ اگر یہ چیئرمین رہ جائیں 3 سال تک تو کچھ تھوڑی بہت امپلیمنٹیشن نظر آئے گی. ایٹ لیسٹ ارادہ تو شو کیا نا. شاید بھائی بات ان کی تھوڑی ہے, جو انہیں ایڈوائز کریں وہ لوگ صحیح نہیں ہے, تو ان کو اکاؤنٹیبلٹی لینی چاہیے کہ اگر کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی تو اکاؤنٹیبل. سب سے پہلے اس اجلاس میں جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ چلائی ہے نا ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا, لائک اقبال قاسم, لائک ہارون رشید بھی آپ کہہ سکتے ہیں, راشد لطیف, آپ باسط بھائی کو بلاتے, مصباح کو بلاتے, جو سسٹم کے ساتھ ہے مصباح کو بلاتے. آپ بالکل باسط بھائی نے کہا ایک کرکٹر کے علاوہ کون ہے, باقی وہ ہیں جو ان کی اسپورٹ سے آئے ہیں, سیٹیں ملی ہیں, وہ کیا بہتری کیا جواب دیں گے, کیا ڈیبیٹ کریں گے. ڈیٹا بیس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ڈیٹا سے کیا ڈومیسٹک چلتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کل کے پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے. آج کی ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.